आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आले रसूल के घराने की कुछ सिफ़ात आपके साथ शेयर करेंगे और बिलखुसूस आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा यानी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, कायनात में बच्चों की मानद सरीउल असर और तेज़ होश कोई और वजूद नहीं है। लिहाजा जो सीरत वालदैन बच्चों के जहन में नक्श फरमाएंगे उसी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की तकदीर व कामयाबी, नाकामी, सादतमंदी व बदबख्ती, बुज़दिली और बहादुरी का होना माँ बाप के काबू में है। तभी तो वालदैन को चाहिए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जिस तरह बच्चों की तरबियत की, इसको मशअल राह बनाए। क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घराना तरबियत औलाद समेत आइली ज़िंदगी का एक बेहतरीन अमल है। उनकी सीरत दुनिया व आखिरत दोनों में सआदतमंदी का ज़रिया है, इसलिए कि उन्होंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी वजह तख्लीक कायनात जहाँ हस्ती के ज़ेरे तरबियत यानी उनके ज़ेर नज़र तरबियत पाई। आप सलामुल्लाह अलैहा 5 बच्चों की माँ थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम, उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम और 5वां फर्जंद जिसका नाम पैदाइश से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहसन रखा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद के बारे में फरमाया करते थे कि मैं और बाकी अम्बिया के माबैन फ़र्क ये है कि मेरी नस्ल का सिलसिला हज़रत अली के सल्ब से मुकर्रर हुआ है। मैं फ़ातिमा की औलाद का बाप हूँ, जबकि दूसरे अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ुर्रियत उनके अपने सल्ब से है। खुदा ने भी अपने दीन का पेशवा और रसूल खुदा के जानशीन हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की पाक नस्ल से मुंतखब फरमाया। सामीन, हज़रत फ़ातिमा की ज़िम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी बच्चों की तरबियत थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बच्चों की तरबियत कैसे करती थी। सामीन, इंसान की ज़िंदगी के अहम तरीन मसाइल में से एक औलाद की तरबियत भी है, लेकिन हमारे माशरे में हर दानशमंद और मुरब्बी ने तरबियत के लिए जो फार्मूले बयान किए हैं उनका असर हतमी है। अगरचे माँ बाप की ज़िम्मेदारी ये है कि इन फार्मूलों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली की सीरत से मुकायसा करके नफ़ी और असबात का फ़ैसला करें ताकि आने वाले वक्त में बच्चों की ज़िंदगी संवर सके। वरना माँ बाप सोम सलात के पाबंद होने के बावजूद उनकी औलाद गैर मुस्लिम और तारिकुस सलात व सोम भी हो सकती है, क्योंकि कायनात में बच्चों की मानद सरीउल असर और तेज़ होश कोई और वजूद नहीं है। लिहाजा जो सीरत वालदैन बच्चों के जहन में नक्श फरमाएंगे उसी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी होगी। हज़रत फ़ातिमा को मालूम था कि इमाम हसन के मुकाबले में माविया और इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद, ज़ैनब कुबरा और उम्मे कुलसूम के सामने कूफा और शाम की असीरी है। तभी तो हज़रत फ़ातिमा ने इस्लाम की ज़रूरत के पेश नज़र अपने अजीज़ों की इस तरह तरबियत की कि कभी किसी ज़ालिम और दुश्मनों के मुबारज़े के वक्त कुर्बानी देने और शजरा तय्यबा की सैराबी खून के ज़रिए करने से इनकार नहीं किया। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर अहले बैत ने बनी उमैया की दहशतगर्दी और जुल्म से इस तरह से मुकाबला किया कि क़यामत तक उनको शिकस्त हुई। सामीन, बच्चों की शख्सियत बनाना, उन्हें फ़िक्र व तदबीर सिखाना, खिदमत, ईसार,
صلح، صحت اور استقامت کے میدان میں کامیاب بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جس کا ضابطہ اور قانون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے ہے۔ لہٰذا تکلم کرتے وقت جہر و محبت، کھانے کے موقع پر صفائی، ناجائز چیزوں سے اجتناب، نیک اور کار خیر کے کاموں میں شرکت کی عادت اور دیگر کمالات سے ہمکنار کرنا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کا اثر ہے، تاکہ بچے اسے دیکھ کر تربیت حاصل کر سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جو ظاہری تربیت کی، اپنی اولاد کو انہوں نے اچھے معاملات کی تشویش دلانے کے حوالے سے بہت ماہر تھیں۔ آپ حسنین کریمین کو نانا کے ساتھ مسجد بھیجا کرتی تھیں۔ جب بچے واپس آتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان سے نانا کے خطبات اور فرمودات بچوں کے ذہنوں میں نقش کرنے کے لیے ان سے سنا کرتی تھیں اور بچوں کو ان پر عملی جامہ پہناتی تھیں۔ اس طرح حسنین کریمین سمجھتے تھے کہ ماں یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارے نانا رسول اکرم کی کتنی فرما بردار اور اطاعت شعار ہیں، اور اپنے آپ کو ماں یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ خود اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھیں اور زندگی بھر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اگر آپ کی اخلاقی تربیت کی بات کی جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ انسانی اور اخلاقی کردار کی تربیت دی ہے، چنانچہ آپ خود ہی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں، جیسے سخاوت، کرم، تواضع، زہد و تقوی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ کی راہ میں انفاق اور بہت سی خوبیوں کی مالک تھیں۔ چنانچہ آنے والی روایت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے 3 چیزوں کی دعا کی۔ پہلی کہ جب تک زندہ رہوں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی رہے۔ دوسری آپ نے دعا یہ کی کہ جب تک زندہ رہوں مجھے قرآن کی تلاوت نصیب ہو، اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جب تک زندہ رہوں خدا کی راہ میں انفاق کرتی رہوں۔ یہ 3 چیزیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مطالبہ تھا کہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب دنیا سے چلی گئیں تو آخری سانس تک قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی گزر گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت آخری جس شخصیت کا رسول اللہ نے آنکھ کھول کر چہرہ دیکھا وہ نورانی چہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا، اور یہ فرمایا کہ اے میری بیٹی، قبر میں سب سے پہلے تو ہی آ کر مجھ سے ملے گی۔ تو اللہ نے بھی یہ آرزو پوری کر دی، اور بی بی نے کہا کہ جب تک زندہ رہوں خدا کی راہ میں انفاق کرتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو بھی پوری کر دی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنا سب کچھ کربلا میں لٹا دیا، جو کچھ دامن سیدہ میں تھا وہ سارا راہ خدا میں پیش کر دیا۔ اگر آپ کی زندگی کی بات کی جائے کہ آپ نے کتنی سادگی سے زندگی بسر کی، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر میں سادگی اور قناعت کے اصولوں پر پوری طرح عمل کرتی تھی۔ آپ نے اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں اضافی چیزوں کا تقاضا نہیں کیا۔ حضرت علی باہر سے محنت مزدوری کر کے گھر میں داخل ہوتے، یعنی کھانے کی چیزیں مہیا کرتے تھے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی کا شکریہ ادا کر کے چیزوں کو بچوں کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو سادہ زندگی گزارنے کے اصولوں کو ان کے اذہان مبارک میں پوری طرح راسخ فرمایا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو سختیوں سے نمٹنے کا درس دیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے کی تربیت دی، یہاں تک کہ جب ایک بار امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے تو آپ کے خاندان نے نظر مانی کہ اگر انہوں نے شفا پایا تو وہ 3 دن روزہ رکھیں گی۔ نیز اس واقعے میں افطار پر 3 دن اِثار کیا گیا اور کھانا خدا کی راہ میں دیا گیا۔ یوں اِثار کی اعلیٰ مثال قائم کر دی گئی۔ اسی واقعہ پر سورۃ الدہر کی ابتدائی آیت شاہد ہیں۔
سورۃ الدہر اہل بیت علیہم السلام کے اخلاص اور سخاوت کا قصیدہ ہے، جہاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ سامعین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیا و عفت کا اعلیٰ پیکر تھیں۔ حضرت فاطمہ عملاً اپنے بچوں کو خصوصاً زینب و کلثوم کے لیے حیا و عفت اور حجاب کی حفاظت کرنے کی تلقین کرتی تھی، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ کہ جب ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت زہرا کے گھر تشریف لائے تو فوراً حضرت زہرا نے پردہ کرنا شروع کر دیا، تو رسول اکرم نے فرمایا، بیٹی یہ دیکھ نہیں سکتا، آپ پردہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے بابا، اگر وہ مجھے دیکھ نہیں پاتا تو میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں، وہ میری خوشبو کو سونگھ سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق کامل تھیں کہ جس میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ تربیت کرنے والی عورت کو کم از کم گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر تشریف فرما ہوتی تھیں اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش فرمایا کرتی تھی۔ اگر آپ کی یہ بات کی جائے کہ ایک دوسرے کی مدد میں عملی نمونہ، تو سامعین، کوئی بھی قومی معاشرہ، ملک، خاندان یا گھر کا ایک دوسرے کے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی باہمی امداد کی صفت کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں مستحکم کرنا چاہتی تھیں۔ آپ گھر کے اخراجات کے بارے میں حضرت علی کی مدد فرمایا کرتی تھیں، گھر کے کاموں میں حضرت فضا کی مدد کرتی تھیں۔ اگر بات کی جائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں بچوں کی تربیت کے آپ نے 3 بنیادی اصول وضع کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ محبت اور عاطفت کی بنیاد پر تربیت کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اصول کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہمیں محبت اور عاطفے کی بنیاد پر تربیت کرنے کے واضح نشانات مل جاتے ہیں۔ حضرت زہرا کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بچے اس فطری جذبے کی تسکین میں کمی محسوس نہ کریں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بستر بیماری میں تشریف فرما تھیں۔ اس وقت آپ نے حضرت علی سے وصیت فرمائی کہ میرے بعد امامہ سے شادی کریں، کیونکہ وہ میری طرح بچوں پر مہربان ہوگی۔ میں پہلے تو آپ کو وصیت کرتی ہوں، یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ میں پہلے تو آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد میری بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا، کیونکہ وہ میرے بچوں پر میری طرح مہربان ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی نے حضرت علی علیہ السلام سے بچوں پر توجہ دینے کے حوالے سے فرمایا کہ یا علی، اگر آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں تو ایک دن ان کے لیے دینا اور ایک رات اور ایک دن میرے بچوں کے لیے دینا۔ ظرفیت اور موقع شناسی دوسرا یہ اصول ہے۔ تربیت کرنے کے لیے موقع شناسی بہت ہی اہم عنصر ہوتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہترین موقع شناس تھی۔ آپ نے موقع شناسی کے اس اصول کو بر وقت ملحوظ رکھا، جیسا کہ حسنین علیہ السلام کے بیمار ہونے کا واقعہ اور سارے گھر والوں کا روزہ رکھنا، اور پھر سارا دن روزہ رکھنے کے بعد افطار کا وقت آنے پر ساری افطاری کو خدمت میں پیش کرنا، اور رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نظام امامت کے دفاع کے لیے مسجد میں خطبہ دینا وغیرہ، اور مختلف مواقع پر اس موقع کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو نصیحت فرمایا کرتی تھیں۔ اور دائمی نظارت، تربیت کرنے کے لیے دائمی نظارت کا خیال رکھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ تربیت میں بڑا کردار رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس چیز سے غافل نہیں تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ اپنے بچوں کی بہترین انداز میں نظارت رکھتی تھی، یعنی ان پہ نظر رکھتی تھی، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زہرا پریشان دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی دریافت کی تو حضرت زہرا نے پریشانی کی حالت میں فرمایا
کہ میرے بچے صبح سے باہر نکل کے گئے ہیں، اب تک ان کی کوئی خبر نہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بچوں کی تلاش میں نکلے اور بچوں کو گھر لے کر آئے۔ اگر آپ کی عبادت میں اسوہ کا ذکر کیا جائے، سامعین، عبادت خدا کے ساتھ یعنی عبادت خدا کے ساتھ رابطہ اور راز و نیاز کا ذریعہ ہے۔ عبادت تربیت کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ انسانی زندگی عبادت کے بغیر ناقص رہ جاتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بچے اپنی ماں کو خدا کے ساتھ مضبوط و مستحکم رابطے اور راز و نیاز میں مصروف دیکھتے، اور یہ چیز بچوں کو بہت متاثر کرتی تھی، اور بچے بھی عبادت خداوندی کی طرف مائل ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کا عبادت میں کوئی ثانی نہیں تھا، اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ماں کو جمعہ کی ساری رات عبادت میں مشغول دیکھا کہ وہ محراب میں کھڑی ہے کہ ان کے رکوع و سجود ختم نہیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ صبح کی روشنی واضح ہو گئی۔ اگر آپ کی سیاسی اور سماجی تربیت کی بات کی جائے تو آج کل کے بچے کل کے جوان ہیں۔ ملک انہی کی ملکیت ہے، انہی کو کل ملک کا نظام چلانا ہے، اور ان کی سیاسی آگاہی اور شعور ملک کے مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ملک کی ثقافتی اور اسلامی دولت کی پاسداری کرنا ہے۔ ملک کی عظمت و سربلندی کے لیے انہیں کوششیں کرنا ہے۔ انہیں سامراجی اور استعماری قوتوں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا ہے۔ بچوں کو آج ہی اس مقصد کے لیے تیار کرنا چاہیے، جو کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ سامعین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی سیاسی اور سماجی تربیت کی بنیاد بھی بچپن میں ہی کیا تھا، تاکہ زیادہ ثمر بخش ہو۔ جب بچہ متمیز ہو جائے تو اسے اس کی فہم و شعور کی حد تک سیاسی اور سماجی مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ بچوں کو اقتصادی اور سیاسی حالات کو آہستہ آہستہ جاننا چاہیے، تاکہ ملک کے فقر و محرومیت اور پسماندگی دور کی جا سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کردار کو بڑی خوبی سے سمجھایا۔ آپ نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں پیغمبر اکرم کے لائے ہوئے نظام کو پوری طرح راسخ کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور رسول خدا کے نظام میں جن لوگوں نے تبدیلیاں اور خرابیاں پیدا کی، ان کی بھی اپنے بچوں کو نشاندہی کی، اور ان کے خلاف کیسے قیام کرنا ہے وہ بھی سکھا دیا۔ اس میں تربیت کے قوانین اور پروگرام بلا واسطہ پروردگار کی طرف سے نازل ہوتے تھے، اور اس میں تربیت کے بہترین پروگرام جاری کیے جا رہے تھے، اور بہترین افراد کو تربیت دی گئی تھی۔ اس پروگرام کی مدد سے پیغمبر اکرم حضرت علی فاطمہ الزہرا کی گفتار اور رفتار کو جو وہ لوگ بجا لاتے تھے کہ محفوظ کر کے دوسرے بچوں کی تربیت کا اثر اور لایا عمل گھر کے اندر جاری کیا جاتا تھا۔ لیکن ان سے کچھ اصول تربیت جو حضرت زہرا نے استعمال کیے وہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ محبت کی اگر بات کی جائے تو شاید لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا اہتمام اس وقت سے ہونا چاہیے جب بچہ اچھائی اور برائی کو یعنی اس کی پہچان کرنے لگے۔ اس سے پہلے بچے کی تربیت کرنا بہتر نہ ہوگا، کیونکہ یہ بچہ خارجی عوامل سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ فن تربیت کے دانش مندوں کی تصدیق کے مطابق بچے کی پرورش اور تربیت کا آغاز اس کی پیدائش سے ہی شروع کرنا چاہیے، بلکہ پیدائش سے پہلے سے تربیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ فن تربیت اور ماہر نفسیات کے نزدیک یہ مطلب پایا ثبوت کو پہنچا ہے کہ بچے بچپن کے زمانے میں ہی محبت اور شفقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچے چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کو حد سے زیادہ دوست رکھیں اور ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کریں۔ بچے کو اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ قصر میں زندگی گزار رہا ہے یا خیمہ میں، اس کا لباس زیادہ اعلیٰ اور نفیس ہے یا نہیں، لیکن اسے اس موضوع پر توجہ دینی ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جاتی ہے یا نہیں۔ بچے کے اس اندرونی احساس کو سوائے محبت کے اظہار اور شفقت کے اور کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ بچے پر مستقبل کی شخصیت اور اخلاق کا سرچشمہ اس سے محبت کا اظہار ہے۔ یہی ماں کی گود اور باپ کی مخلصانہ نوازش بچے میں بشر دوستی کی
حس پیدا کرتی ہے۔ اور سامعین، یہی بچے سے بے پناہ نوازش بچے کو تنہائی کے خوف اور ضعف سے نجات دیتی ہے اور اسے زندگی کا امیدوار بناتی ہے۔ جس بچے میں محبت کی کمی کا احساس ہو وہ عام طور پر ڈرپوک، شرمیلا، ضعیف، بدگمان اور مریض ہوا کرتا ہے۔